बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हम भी आप लोगों की दुआ से खैरियत से हैं। और आज वीकेंड है जैसे कि, और मैं ज़रा कुछ घर के कुछ काम थे, उससे मैं बाहर निकला हुआ था। तो मैंने कहा चलें अपने दोस्तों के साथ जो मैंने वादा किया हुआ है कि ये मुहर्रम के 10 दिन जो हैं उसके अंदर मैं जो हूँ आप लोगों के साथ वाक़या करबला के बारे में डिस्कशंस करूँगा और आप लोगों के साथ वो तमाम इल्म अपना शेयर करने की कोशिश करूँगा जो इल्म अल्लाह ताला की तरफ से लाख लाख शुक्र है कि वो चीज़ें थोड़ी बहुत जो मुझे पता हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। तो वादे के मुताबिक मैं हाज़िर हूँ आप लोगों। और आज जो मैं आप लोगों के साथ वाक़या शेयर करने जा रहा हूँ हज़रत इमाम हुसैन इब्न अली से रिलेटेड, वो उनके बचपन का वो वाक़या है जो कि शायद बहुत ही कम लोगों को पता हो, लेकिन यह है कि उलमा और जो मुस्तनद किताबें हैं तारीख़ की वो इस बात की गवाही देती हैं। और वो वाक़या कुछ इस तरीके से है कि हज़रत इमाम हुसैन हैं, एक मरतबा का ज़िक्र है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में राइट साइड पर हज़रत इमाम हुसैन तशरीफ़ फरमा थे और लेफ़्ट साइड पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा। हज़रत जिब्राइल का आना हुआ और उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला का कहना है, अल्लाह ताला का फरमान जारी हुआ है कि या रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इब्राहीम और हुसैन दोनों में से किसी एक को चूज़ कर सकते हैं, दोनों फर्जंदान में से किसी एक को आप रख सकते हैं अपने पास, एक को आपको अल्लाह ताला को वापस लौटाना होगा। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इब्राहीम की कुर्बानी जो थी वो एक्सेप्ट की हज़रत इमाम हुसैन के लिए, और उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर मैं ये जो मेरा नवासा, जो मेरा ये बेटा है, ये वाला जो फ़र्जंद है मेरा हज़रत इमाम हुसैन जो है, इनको ऊपर मैं इब्राहीम की कुर्बानी कंसीडर करता हूँ, ठीक है। और फिर किताबों में है और उलमा किराम का बयान है कि जी उसके बाद ही 3 रोज़ तक हज़रत इब्राहीम जो है उनके वो अलील रहे, और अलील रहने के बाद उनका इंतकाल हो गया और वो इस दुनिया से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उन्होंने जब भी हज़रत इमाम हुसैन को देखा तो उन्होंने यही फरमाया कि अक्सर इरशाद फरमाया इस चीज़ का कि ये वो हुसैन है जिसकी खातिर मैंने अपने इब्राहीम जो है उसकी कुर्बानी दे दी। तो ये वाक़या बयान करने का मेरा मकसद सिर्फ़ ये है कि हम जान सकें कि हज़रत इमाम हुसैन इब्न अली जो हैं उनकी जो अहमियत है, जो उनका दर्जा है, जो उनका रुतबा है, वो कितना ज़्यादा ऊंचा है। जैसे कि कल मैंने आप लोगों को वो ईद से रिलेटेड वाक़या सुनाया कि अल्लाह ताला के नज़दीक क्या वाक़या, वो क्या अहमियत है हसनैन करीमैन की। और आज मैंने आप लोगों को ये वाक़या ये इसलिए बताया कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनके नज़दीक हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का प्यार, उनसे रिलेटेड उनकी मोहब्बत किस लेवल की थी कि उनकी खातिर उन्होंने कौन सा डिसीजन लिया। इतना प्यार करते थे ना रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन से, इतना प्यार करते थे ना कि उनको रोता नहीं देख सकते थे, उनको तकलीफ़ में नहीं वो देख सकते थे। अगर एक मरतबा है वाक़या कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से जनाब हज़रत बीबी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जो हैं उनके घर से जो है वो निकले और जा रहे थे, तो रास्ते में जनाब हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम का जो है वो घर पड़ता था। तो वहाँ से गुज़रते हुए उनको आवाज़ आई हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोने की। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया और घर में तशरीफ़ ले गए और उन्होंने जाके बीबी पाक से ये सवाल किया कि क्या हुआ है, हुसैन क्यों रो रहे हैं, तो उनको चुप करवाओ, उनके रोने से मुझे अज़ियत पहुंचती है, मुझे तकलीफ़ पहुंचती है, उन्हें तकलीफ़ में मैं नहीं देख सकता। ये वाक़या भी बयान करने का मकसद सिर्फ़ इतना है कि ये जो आगे चल के करबला में जो तकलीफ़ हुई है हज़रत इमाम हुसैन को और जिस तरीके से उनको तकलीफ़ें पहुंचाई गई, तो किसी उम्मत में कोई ऐसा उस वक़्त जो यजीदी अफवाज थी, इनमें से किसी ने इस चीज़ को सोचा तक नहीं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका हम कलमा पढ़ते हैं
ان کو کتنی اذیت پہنچ رہی ہوگی یہ سارا کچھ کرنے سے. یقیناً نہیں سوچا، چونکہ ان لوگوں کے دل تھے ہی نہیں نا، کالے ہو چکے تھے، ان کے اوپر مہریں لگ چکی تھی، بدل ہی نہیں سکتے تھے ان لوگوں کے دل. خیر، آج 3 محرم اسٹارٹ ہو چکی ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو کل بتایا تھا کہ خیمے وغیرہ نصب کر دیے گئے تھے وہاں کربلا کے میدان میں، اور آج کے دن جو ہے وہ پھر گاڑی ٹرن کر رہا تھا، دیکھنا پڑتا ہے نا، ڈرائیونگ بھی ضروری ہے، آپ لوگوں سے دوستوں سے باتیں بھی ضروری. تو میں کہہ رہا تھا کہ کل خیمے نصب ہو گئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں سے خیمے اکھڑوا بھی دیے گئے. وہ جو 1000 کا لشکر جو آلریڈی موجود تھا نا وہاں پر، تو اس لشکر نے، جو یزید کا جو لشکر تھا، انہوں نے جناب کیا کیا کہ جی خیمے حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس آ کے کہا کہ جی آپ جو ہے، اچھا کہتے جو تھے ان کو وہ مخاطب امام حسین کر کے ہی کہتے تھے، تو کہا کہ جی آپ یہ خیمے جو ہیں یہاں سے اٹھائیں اور فرات کے کنارے سے ہٹا لیں اور آگے دور لے جا کے نا خیمے لگائیں. تو جی جو حضرت عباس علمدار، جو کہ جس کو کہنا چاہیے کہ جو سپہ سالار تھے حضرت امام حسین کے قافلے کے، تو وہ میں نے آپ لوگوں کو جیسے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ان کے اندر جو جوش تھا، ان کے اندر جو ان کے اندر جو ایک جلال آیا کرتا تھا، وہ بالکل وہ کاپی تھے مولا علی کے. تو ان کو بڑے شدید جلال آ گیا، اور انہوں نے کہا کہ ہٹا کر دیکھو تم لوگ یہاں سے خیمے، ہٹوا کے دیکھو، میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم لوگ کس طریقے سے یہاں سے خیمے اکھڑوا سکتے ہو. میں عباس ابن علی سامنے کھڑا ہوں. تو حضرت امام حسین اچھے سے جانتے تھے کہ اگر عباس کو جلال آ گیا نا، تو یہاں پر کوئی ایک، چاہے پوری یزید کی جتنی بڑی بھی فوج آ جائے گی نا، وہ ٹک نہیں سکے گی یہاں پر سامنے، کیونکہ وہ اپنے بھائی کو جانتے تھے اچھے سے کہ اگر عباس کو جلال آ گیا تو نقشہ ہی پلٹ جائے گا. انہوں نے حضرت عباس کو کہا کہ عباس بھائی رک جاؤ، میں کہتا ہوں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم لوگ یہاں سے خیمے اکھاڑ لیتے ہیں، خیمے پیچھے کر کے لگا دو، جنگ نہیں کرنے آئے ہم، کوئی بات نہیں. تو دوستوں پھر جب امام حسین نے یہ فرما دیا ارشاد کے خیمے، تو پھر تو خیمے واپس لے کے جانے ہی تھے. حضرت عباس جو تھے ان کا جو غصہ تھا وہیں پر بیٹھ گیا، کیونکہ ان کے وہ بھائی تو تھے حضرت امام حسین کے، لیکن ہمیشہ ان کو آقا کہہ کے مخاطب کیا کرتے تھے. وہ ان کا جو رتبہ تھا وہ ان کو اپنے آقا کہا کرتے تھے. تو انہوں نے جب حضرت امام حسین کا وقت کے امام تھے، ان کا جو یہ ارشاد جاری ہوا کہ ٹھیک ہے عباس حوصلہ رکھو اور خیموں کو اکھاڑ لو، پیچھے لے جاؤ، تو انہوں نے ان کے حکم کی تعمیل کی اور سارے خیمے اکھاڑ لیے گئے فرات کے کنارے سے. اور ایک روایت میں ہے کہ شاید 2 سے 3 میل دور یا 5 میل دور جو ہے وہ خیموں کو نصب کر دیا گیا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آج جو 3 محرم سے ریلیٹڈ واقعات ہوئے ہیں وہاں پر، وہ کچھ اس طریقے سے ہوئے کہ عمر ابن سعد جو ہے یہ یزیدی فوج کا جو ہے ایک لیڈر تھا، اور اس نے جو ہے ایک روایت میں کہ 22,000 پہلے موجود ہیں، 22,000 مزید لشکر آج 3 محرم کو لے کر پہنچ گیا. اور اس نے آ کر جو ہے امام حسین علیہ السلام سے بات کی. یزید کی فوج کا جو تھا وہ ایک حساب سے ایلچی جس کو کہتے ہیں یا جو بھی ہے، وہ آیا ہے اور ان کی آ کے ان سے آنے کا سبب پوچھا حضرت امام حسین سے کہ آپ کیوں آئے ہیں. تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے ساری بات گوش گزار کی. وہ ساری بات انہوں نے بتائی اس کو کہ جی مجھے اس طریقے سے کوفے سے بلایا گیا ہے اور میں ان لوگوں کی مدد کے لیے جا رہا ہوں. تو سارا واقعہ انہوں نے بتا دیا اپنا کہ بھئی میں یہاں پہ کوئی جنگ کرنے تو نہیں آیا، اور ہاں یہ بھی مجھے بتا دو، کوفے والوں سے پوچھ لو کہ اگر اب ان لوگوں کو میری مدد کی ضرورت نہیں ہے، ان لوگوں کو میری ضرورت نہیں رہی تو مجھے بتا دیں، میں یہاں سے واپس چلا جاتا ہوں مدینہ. میں تو مدینہ سے نکلا ہوں ان لوگوں کی خاطر، میں واپس چلا جاؤں گا.
خیر وہ جو سارا حضرت امام حسین علیہ السلام کا فرمان تھا وہ لے کر وہ اس نے ابن زیاد جو کہ اس وقت ایک یزید کا بہت ہی زبردست قسم کا ایک کیا کہنا چاہیے کہ ایک ہتھیار کہہ لیں، کھلونا کہہ لیں، ایک وہ بھی صحیح قسم کا بہت بڑا یزیدی تھا، اس کو اس نے یہ پیغام پہنچوایا کوفے کے اندر جو تھا. تو ابن زیاد نے یہ کہا کہ نہ یہ تو ہم واپس تو جانے دے ہی نہیں سکتے حضرت امام حسین کو، وہ تو خود ہی آ گئے ہیں ہماری شکنجے میں، توبہ استغفار. اس کے مطابق وہ ایک شکنجہ تھا جو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس میں وہ جکڑنا چاہ رہا تھا. اس ملعون کو اتنا علم نہیں تھا کہ چاہے جو مرضی کر لیتا، اگر اللہ تعالیٰ یہ نہ چاہتا اور حضرت امام حسین علیہ السلام نہ چاہتے تو وہ جو مرضی کر لو، وہ اس کے شکنجے تو چھوٹے موٹے کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا. لیکن اس کی یہ سوچ تھی کہ جی وہ شکنجے میں آ گئے. تو کہتا ہے اس نے یہ واپس پیغام بھجوایا عمر ابن سعد کو کہ نہیں، ان کو تو وہ تو خود ہی شکنجے میں آ گئے ہیں، اور اب جو ہے ان کو بیعت یا تو کرنی پڑے گی یا پھر ان کو ان کے اہل و عیال کے ساتھ قتل کر دیا جائے گا. تو یہ سارا سینیریو ہے. ایک سائڈ پہ 72 کی تعداد کھڑی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ بیبیاں وغیرہ بھی ہیں، چھوٹے بچے بھی ہیں، اور ایک سائڈ پر جو ہے اس وقت 22,000 سے زیادہ کی تعداد جو ہے وہ یزیدی لشکر کی ہو چکی ہے. اور حبیب ابن مظاہر، حضرت حبیب ابن مظاہر جو ہیں، جو اصحاب امام حسین بھی کہلاتے ہیں میں شامل ہیں، اور ان کے دوست بھی بچپن کے کہلاتے ہیں. یہ میں کل بتاؤں گا کہ وہ دوستی کیسے ہوئی اور ان کی سارا سسٹم کیا ہوا تھا، یہ میں انشاءاللہ کل آپ لوگوں کو بتاؤں گا. لیکن ابھی جو بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ حضرت حبیب ابن مظاہر جو بنی اسد، ان کا قبیلہ تھا بنی اسد، اس سے تعلق رکھتے تھے، اور وہ آج کے دن جو ہے اپنے قبیلے کی طرف گئے اور وہاں کے 90 کی تعداد 90 بہادر جنگجو جو تھے وہ اپنے ساتھ تیار کیے، اور تیار کر کے وہ کربلا کی طرف لے کر آ رہے تھے آج کے دن، تو تاکہ وہ حضرت امام حسین کا جو لشکر ہے اس میں بھی تھوڑا اضافہ ہو سکے. لیکن ابھی وہ ادھر یہ سسٹم چل رہا تھا، اور ادھر ہوا یہ کہ مخبری ہو گئی. مخبری ہونے کے بعد جو یزید کا جو فوج تھی اس میں سے 400 کا لشکر جو ہے وہ وہاں پر پہنچ گیا رستے میں، اور انہوں نے رستہ روک لیا. اور وہ جو 90 کی تعداد مزید اضافہ ہونے کی ایک امید تھی کہ امام حسین کے لشکر میں 90 کی مزید اضافہ ہوگا، وہ اضافہ بھی دوستوں نہ ہو پایا، اور حضرت حبیب ابن مظاہر خود ہی تنہا واپس کربلا آ گئے، اور آ کے انہوں نے یہ حضرت امام حسین ابن علی کو بتا دیا کہ آقا، یزیدی فوج نے ہمارا رستہ روک لیا اور میں ناکام لوٹا ہوں. میں جو 90 بندے مزید بنی اسد سے لینے گیا تھا مدد کے طور پہ، ان کو نہ لا. دوستوں آج کے بیان یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور کل کیا ہوتا ہے 4 محرم کو یہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر زندگی نے ساتھ دیا، سانسیں چلتی رہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ لوگوں کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گا اور آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آگے کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا. تو آج ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کر دیجئے گا اور شیئر بھی کر دیجئے گا. دوستوں ویوز آنے چاہیے. دیکھیں یہ ساری باتیں جو میں کر رہا ہوں، یہ سارے آپ لوگوں کو واقعات جو میں پہنچا رہا ہوں، جتنی میرے پاس نالج ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، وہ صرف اس لیے کہ دجالی فتنے کے لیے ہم بھی تیار رہ سکیں، ہمیں اپنی روٹس پتہ چل سکے کہ ہمارا اسلام ہم کتنے اسٹرانگ ہیں، اور ہم لوگوں کو تیار رہنا چاہیے ہر وقت، کبھی بھی کسی وقت بھی دجال جو ہے اس کا کیا سسٹم ہے کیا نہیں ہے، اس کے لیے ہم لوگ تیار رہیں. تو اس کے لیے ہمیں کربلا، میں نے کل بھی کہا آج بھی میں کہوں گا، قرآن یعنی کہ اللہ کے احکامات، احادیث اور اسوہ حسنہ یعنی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں، جو تعلیمات ہیں، آل رسول کی تعلیمات اور کربلا، اس سے ہمیں جڑے رہنا ہے. ان چیزوں سے ہم جڑے رہیں گے تو دوستوں مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ صراط مستقیم سے ہم نہیں بھٹک سکیں گے. شیطان چاہے جو مرضی کوشش کر لے، دجال چاہے جو مرضی کوشش کر لے،
لیکن اگر ان 4 چیزوں سے کنیکٹڈ رہے نا دوستوں تو انشاءاللہ تعالی سرخرو ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے, ہم سب کا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے, اور ہم سب کو یہ شعور دے کہ وقت آ گیا ہے کہ تمام مسلمان جو ہیں یہ اتحاد کے ساتھ مل کر رہیں. دشمن اسلام کا یزید آج کا تیار ہو چکا ہے اور وہ لوگ متحد ہیں, ہم مسلمان متحد نہیں ہیں. یہ وقت آ چکا ہے کہ ہمیں بھی متحد ہو جانا چاہیے, اور اس وقت اتحاد بین المسلمین جو ہے اس کی بہت اشد ضرورت ہے اس وقت مسلمانوں کو. اور ہم سب لوگ جو ہیں, ہم لوگ جتنی جلدی مسلمان آپس میں اتحاد کے ساتھ یزید وقت کا ہے اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہوگا. اس میسج کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت لوں گا. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے. اللہ حافظ.